अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए राजा अतालत खान की एक नई इन्वेस्टिगेशन क्राइम स्टोरी सुनते हैं। तेजाबगर्दी का ये वाकया मेरे इस थाने में तैनात होने से पहले का था, जिसमें अनमोल नामी औरत के चेहरे पर इसके शौहर ने शक की बिना पर तेजाब फेंक दिया था। उसे शुबा था कि अनमोल अपने पुराने आशिक ज़मीर से अब भी मिलती जुलती है। इस ज़मीन में पुलिस ने अनमोल के खामिंद को गिरफ्तार कर लिया था और बाद अज़ां चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन बाद में अनमोल ने अपने शौहर को माफ़ कर दिया और राज़ीनामा कर लिया था और इसी वजह से इसके शौहर को बरी कर दिया गया था। कहते हैं कि इंसान जब तक ठोकर ना खाए संभलता नहीं। अनमोल ठोकर खा के ऐसी संभली कि लोग देखकर दंग रह गए। अस्पताल से वापस आने के बाद उसने अपने सास ससुर से भी माफ़ी मांग ली थी और अपना सामान मैके से उठाकर इनके हाथ चली गई। बाद में जाहिर है जो कुछ होना था वही हुआ, यानी राज़ीनामा। अनमोल और वहीद हंसी खुशी रहने लगे। अनमोल का चेहरा काफ़ी भयानक हो गया था। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इनकी ज़िंदगी में एक बार फिर भूचाल आ गया। मैं एक दिन थाने में बैठा अपने अमूर निपटा रहा था कि एक अधेड़ उम्र का शख्स कमरे में दाखिल हुआ। वो बहुत परेशान हाल नजर आ रहा था। उसके साथ उसके महल्ले के 2-3 मोअज़्ज़िज़ीन भी थे। मैंने इन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया और पूछा क्या मसला है और मैं इस सिलसिले में उनकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अधेड़ उम्र परेशान हाल शख्स ने बताया कि इसके बेटे वहीद को कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश आबादी से बाहर वीराने में पाई गई है। मैंने अपने एएसआई शौकत उर्फ शौकी को साथ लिया और वहीद के बाप और उसके साथियों के साथ चाय वकुआ की तरफ रवाना हो गया। लाश आबादी से बाहर एक वीराने में पड़ी थी। ऊंची नीची जगह थी, खड्ड और नाले थे, नशेब थे। वहीद की लाश एक नशेब में बिल्कुल चित पड़ी थी। इसके सीने और नाभ से ज़रा ऊपर 2 जख्म थे। सीना नंगा था, वहाँ से कमीज फटी हुई थी, शायद कातिल से लड़ाई झगड़े में फटी थी। हमने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। वहीद का बाप हमारे साथ था। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसके साथ आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रहे थे। मैंने वहीद के बाप को उसके घर भिजवा दिया। हमने कोशिश की थी कि कोई खुरा हमारे पाँव के नीचे आकर ख़राब ना हो जाए। वकुआ का नक्शा तैयार करने में और खुरा तलाश करने में हमें 2 घंटे लग गए। सारे पॉइंट शौकी ने डायरी में नोट कर लिए थे। इस वक्त तकरीबन 12 बज गए थे जब हम थाने वापस पहुँचे। थाने में पहुंचकर हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर मैं और शौकी वहीद के घर पहुंच गए। रास्ते में और जाए वकुआ पर हमने काफ़ी बातें की थीं, बहस की थी, लेकिन अभी तक हम किसी खास नतीजे पर पहुंच नहीं सके थे। वहीद के घर में कोहराम मचा हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। हमने महल्ले के एक दूर उफ्तादा खुले मकान में बैठने का फैसला किया। ये इस महल्ले के मेंबर का मकान था। काफ़ी बड़ा और खुला खुला मकान था। हमीद ने हमारी खातिर तवाज़ो करने की कोशिश की, लेकिन हमने इन्हें मना कर दिया कि हम दौरान तफ्तीश इस किस्म की दावतें उड़ाने से इज्तनाब करते हैं। घर के अफराद यानी वहीद के लवाहिकीन से हम फिलफौर कोई पूछगछ नहीं कर सकते थे। इनकी हालत ऐसी नहीं थी। अनमोल तो उस वक्त से बेहोश थी जब से उसे इत्तला मिली थी। हमने हमीद साहब से ही तफ्तीश की शुरुआत करने का फैसला किया। उनका नाम मेरी डायरी में लिखा हुआ था। मैंने पूछा, आपके ख्याल में ये कत्ल किसने किया होगा? आप तो यहाँ के घर घर से वाकिफ़ हैं। देखें जी, मेरा ख्याल तो रह रहकर ज़मीर की तरफ जाता है। इसके बाद ठोस वजह है। इसने इधर उधर कहना शुरू कर दिया था कि वहीद को मैं ज़मीन के तख्ते से उठा दूंगा। इसने मेरी महबूबा पर बड़ा जुल्म किया है। फिर मैं इसकी बदौलत हवालात में भी रहा हूँ। इस बुढ़ापे में मेरे वालिदैन की भी बेइज्जती हुई है। ओह, मैंने हुंकारा भरा। हमारा शक भी सबसे पहले इसी तरफ गया है।
لیکن جائے بقوا پر ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری شک کو متزلزل کر رہی ہیں۔ مثلاً نادر نے پوچھا، یہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے، آپ صرف یہ بتائیں کہ ضمیر نے یہ باتیں کب سے کہنی شروع کی تھیں؟ جب سے وحید کو رہائی ملی تھی۔ اوہ، شوقی نے حسب عادت شانہ ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے بہت سے سوالات پوچھے لیکن کوئی خاص اشارہ نہ مل سکا۔ ہم آئے تو وحید کے گھر والوں سے سوال جواب کرنے تھے لیکن فی الفور یہ ممکن نہیں تھا۔ ہم نے وہاں سے اٹھانا ہی بہتر سمجھا۔ تھانے پہنچ کر ہم نے ضمیر کو بلانے کے لیے ایک سادہ لباس اہلکار کو بھیج دیا اور خود سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سر، آپ نے جائے واردات پر ملنے والی چیزوں کا ذکر کرنا مناسب کیوں نہیں سمجھا؟ شوقی نے دفتر میں بیٹھتے ہی پہلا سوال یہی داغ دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بھائی کوئی خاص وجہ نہیں، ویسے ہی۔ نہیں سر، کوئی وجہ ضرور ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ ایسا ہی شوقی واقعی بال کی کھال اتارنے والا بندہ تھا۔ جب میں نے اسے وجہ بتائی تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سپاہی واپس آ گیا جسے ہم نے ضمیر کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ضمیر رات سے لاہور گیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے بتایا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ لاہور داتا دربار حاضری دینی ہے، کل تک واپس آ جائے گا۔ سر، میرے خیال میں تو کچھ گڑبڑ ہے، شوقی نے چھوٹتے ہی کہا۔ شوقی، تمہاری سوچ کی اڑان بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمیں دو چیزوں کا انتظار تھا، ایک ضمیر کی واپسی کا اور دوسرے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا۔ ہم نے فی الحال اس کیس سے توجہ ہٹا لی۔ جو کچھ کرنا تھا اب کل ہی کرنا تھا۔ دوسری صبح کا سورج تو اپنے وقت پر طلوع ہوا لیکن میں ذرا دیر سے تھانے پہنچا تھا۔ تھانے پہنچ کر پتہ چلا کہ ابھی تک ایسائی شوقی نہیں پہنچا۔ مجھے پتا تھا کہ شوقی کہاں سے ہو کر آئے گا۔ 10 بجے کے قریب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ مقتول کو تیز دھار چھری یا خنجر سے وار کر کے قتل کیا گیا تھا۔ دونوں زخم مہلک ثابت ہوئے تھے۔ ہمارے اندازے کے عین مطابق یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی کہ قتل وہاں نہیں ہوا تھا جہاں سے لاش ملی تھی، کیونکہ وہاں تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لاش وحید کا باپ محلے کے چند معززین کے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اسی کیس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ایسا گم تھا سوچوں میں کہ مجھے شوقی کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ تو اس نے جب اونچی آواز میں سلام کیا تو میں چونکا۔ وعلیکم السلام، تم آ گئے، بیٹھو۔ جب وہ میرے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گیا تو میں نے اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، کہو بھائی، کیا خبریں ہیں؟ سر، جائے واردات کا پتہ چل گیا ہے۔ اوہ، میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ کہاں ہے؟ پرانے کنویں کے پاس پیپل کے درخت کے نیچے۔ پرانا کنواں ہمارے تھانے سے بمشکل 1 فلنگ کے فاصلے پر تھا۔ کبھی یہ کنواں رہا ہوگا، اب تو وہ خشک ہو گیا تھا۔ شوقی وہاں گاؤں کے چوکیدار اور 2-3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا کر آ گیا تھا اور اب مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ میں ایسائی شوقی اور سپاہی اللہ دتا کے ساتھ وہاں 15 منٹ میں پہنچ گیا۔ اب ارد گرد کافی رش ہو گیا تھا لیکن چوکیدار اور دوسرے آدمیوں نے انہیں آگے نہیں آنے دیا۔ درخت کے نیچے کافی مقدار میں خون جمع تھا۔ کچھ ایسے آثار وہاں پائے گئے تھے جیسے یہاں لڑائی ہوئی ہو، لیکن کوئی بھی کھرا سلامت نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر کھرے خراب کر دیے ہیں۔ قاتل چالاک لگتا تھا۔ یہ علاقہ بھی آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا، اس لیے اس طرف کم ہی لوگ آتے تھے۔ سپاہی اللہ دتا کھروں کو دیکھ کر سر ہلا رہا تھا۔ آلۂ قتل پھینکنے کے لیے کنواں موزوں ترین جگہ تھا۔ بعد میں ہم نے سپاہی اللہ دتا کو ایک رسے کے ذریعے کنویں میں اتارا تھا اور وہاں سے خون آلود چھری برآمد کر لی تھی۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم تھانے پہنچے تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس کیس میں تو واقعی ہمیں دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ ابھی تک ضمیر بھی واپس نہیں آیا تھا۔ جب ایسائی شوکت سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی
تو پتہ چلا کہ جائے واردات کی طرف ایک گدڑیے نے رہنمائی کی تھی۔ اس کی ایک بکری اس طرف چلی گئی تھی۔ جب وہ اس کے پیچھے وہاں پہنچا تو اس نے یہ سب منظر دیکھا۔ شوقی نے بتایا، سر، میں نے اس کے محلے دار حمید کو دوبارہ سے ٹٹولنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کی نشاندہی پر اس آدمی سے بھی ملاقات کی تھی جس کے سامنے ضمیر نے وحید کو دنیا کے تختے سے اٹھانے کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات واقعی سچ ہے۔ ضمیر نے واقعی وہ سب کچھ کہا تھا۔ جب میں اپنی تفتیش مکمل کر کے واپس آ رہا تھا تو چوکیدار تھانے کی طرف آ رہا تھا۔ اس جگہ سے جائے واردات نزدیک تھی، اس لیے میں وہاں بھاگا تھا۔ میں نے شوکت سے اپنی اور سپاہی اللہ کی گفتگو اور اس کے وہم یا حقیقت کا بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنی تفتیش مکمل کر کے واپس آ رہا تھا تو چوکیدار تھانے کی طرف آ رہا تھا۔ اس جگہ سے جائے واردات نزدیک تھی، اس لیے میں وہاں بھاگا تھا۔ اسی رات 10 بجے وحید کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں اور احسائی شوکت بھی اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ نادر اور ساجد انمول کے دونوں بھائی بھی جنازے میں شریک تھے۔ وہاں پتہ چلا کہ انمول کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو ان دنوں جیل میں تھا اور اس کا نام نزاکت تھا۔ اس پر ایک عورت کی عزت کے لوٹنے کا الزام تھا۔ ہمیں اب وحید کے والدین کے پاس جانا تھا۔ جب وحید کی لاش پر منو مٹی ڈال کر لوگ دعا کرنے وحید کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ وحید کے والد کی حالت بہت بری تھی۔ لگتا تھا انہوں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا ہے۔ وہ اندر و باہر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ جوان اور اکلوتے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ دعا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے چاہا کہ وحید کی ماں اور اس کی بیوہ اور والد سے تفتیش کی جائے، لیکن اسی وقت دور کہیں گھڑیال نے رات کے 12 بجنے کا اعلان کیا۔ ہم نے تفتیش کا کام کر پر ڈال دیا اور واپس آ گئے۔ دوسری صبح کا سورج ذرا دیر سے طلوع ہوا۔ تقریباً 10 بجے تک بادلوں نے اس کا راستہ روکے رکھا۔ میں تھانے میں موجود تھا، جبکہ ایسائی شوکت اور کانسٹیبل تفتیش کے لیے جا چکے تھے۔ میرا تھانے میں رہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں نے صبح تھانے میں آتے ہی ایک سپاہی کو ضمیر کے گھر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس نے ضمیر کے گھر کے آس پاس موجود رہنا تھا اور جو ہی اسے ضمیر نظر آتا وہ اسے لے کر میرے پاس آ جاتا۔ شاید میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس دور میں جرائم کی شرح ایسی نہیں تھی جیسی آج کل ہے۔ اس قتل نے بڑی سنسنی پھیلا دی تھی۔ ڈی ایس پی صاحب نے کچھ دیر پہلے فون کر کے حکم دیا تھا کہ وحید کے قتل کا قصہ جلد سے جلد حل ہونا چاہیے۔ اب ہمیں دن رات کا لحاظ نہیں رکھنا تھا، تفتیش کی گاڑی کو سر پر دوڑانا تھا، لیکن ابھی ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ مجھے ایسائی شوکت کا انتظار تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بہت باصلاحیت پولیس اہلکار ہے۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سپاہی اللہ اندر داخل ہوا۔ اس نے میرے سامنے آ کر مجھے سلوٹ کیا اور گویا ہوا، سر۔ میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ کون سی بات بھائی؟ میں پوری طرح ہمتن گوش ہو گیا۔ سر، لاش کے پاس جو کھرے ملے ہیں ان کے فوٹو میں نے تیار کر لیے ہیں۔ عورت کا کھرا مجھے الجھا رہا ہے، جیسا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ وحید کو پرانے کنویں کے پاس قتل کیا گیا ہے اور لاش کو وہاں سے اٹھا کر ویرانے میں پھینک دیا گیا تھا۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے لاش مرد کو اٹھانی چاہیے تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا اور پوری طرح آنکھیں کھول کر سپاہی کو دیکھنے لگا۔ جی سر، عورت کے کھرے کے فوٹو کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے لاش عورت نے اٹھائی ہوئی ہو۔ اوہ، عجیب بات ہے۔ بھائی یہ کیسے ہوا ہوگا؟ سر یہ بات تو ابھی راز میں ہے، لیکن میں اپنے علم اور تجربے کی بدولت یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لاش عورت نہیں اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ چلا گیا، لیکن مجھے الجھن میں ڈال گیا۔ اس کیس میں الجھاوے ہی الجھاوے تھے، الجھنے ہی الجھنے ہر گام پر واق کیے کھڑی تھیں۔
وحید کی لاش کے قریب ایک عورت اور ایک مرد کے کھرے ملے تھے۔ جب مرد ساتھ ہو تو عورت کے کاندھے پر لاش، عجیب بات تھی۔ دوسری یہ بات بھی ابھی معمہ بنی ہوئی تھی کہ ضمیر کہاں ہے اور وہ اب تک کیوں نہیں آیا۔ تقریباً 3 بجے کے قریب ASI شوکت اور کانسٹیبل واپس آئے۔ کانسٹیبل تو باہر ہی رہ گیا جبکہ شوکی سیدھا میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس نے اب تک کی تفتیش سے مجھے آگاہ کر دیا۔ آخر میں کہا، سر، انمول کو تھانے میں بلانا پڑے گا۔ اس کا کردار مشکوک سا لگتا ہے۔ کوئی بات ضرور ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں شوکی کی اب تک کی تفتیش سے آپ کو آگاہ کر دوں تو بہتر ہوگا۔ وحید کے والد نے بتایا تھا کہ اسے علم نہیں رات کے کون سے پہر وحید گھر سے باہر گیا۔ 9 بجے تک تو وہ زندہ تھا۔ انہوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ پھر وحید اور انمول سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کا کمرہ مغرب کی طرف تھا اور اس کا ایک دروازہ پچھلی طرف بھی کھلتا تھا۔ وہ جگہ یعنی پچھواڑا اینٹیں لگا کر پکا کیا گیا تھا۔ وہاں کسی قسم کے کھرے ملنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وحید کی والدہ کی حالت بہت ابتر تھی۔ اسے غش پر غش آ رہے تھے، اس لیے اس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکی تھی۔ حالت تو انمول کی بھی ابتر تھی، لیکن شوکی نے اس سے سوال جواب کر لیے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ 10 بجے تک باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وحید کمرے میں نہیں تھا۔ رات وحید نے بتایا تھا کہ اس نے صبح کہیں جانا ہے، اس لیے اسے زیادہ فکر نہیں ہوئی۔ جب شوکی نے اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ وحید نے بے شک تمہیں رات بتا دیا تھا، لیکن اسے صبح کم از کم تمہیں جگا کر جانا چاہیے تھا۔ اس سوال پر انمول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس نے کہا تھا، اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس سوال کا جواب تو وحید ہی دے سکتا تھا جو… اس کے بعد وہ رونے لگ گئی تھی۔ سر، اس کا رونا حقیقی ہو سکتا ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس واردات کے متعلق انمول بہت کچھ جانتی ہے۔ اسے تھانے بلانا ہی پڑے گا۔ یہ شوکی کے آخری الفاظ تھے۔ شوکی، تمہارے ذہن میں جو کچھ ہے، تم جس لائن پر سوچ رہے ہو، میں نے اندازہ لگا لیا ہے۔ تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ انمول نے ضمیر کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ بنایا ہے۔ ضمیر وحید کو قتل کر کے منظر سے غائب ہو گیا ہے۔ بالکل سر، میرے ذہن میں یہی خاکہ ہے، اور اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے انمول کو… اس نے کندھے ہلاتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بھائی، تمہاری سوچ کی اڑان پر میں پابندی تو نہیں لگا سکتا، لیکن کھرے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے اپنی اور سپاہی الادیتہ کی گفتگو کے متعلق بتایا۔ یہ بات سن کر شوکی نے کہا، اس سے تو انمول کے متعلق شک اور پکا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کھرے والی عورت وہی ہو، اور اس نے لاش اٹھا رکھی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سچ جو کچھ بھی ہے، لیکن اتنا میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انمول کچھ نہ کچھ چھپا ضرور رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک سپاہی کو ساتھ لیا اور انمول سے ایک بھرپور ملاقات کرنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں انمول کو تھانے میں بھی بلا سکتا تھا، لیکن میری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ عورت ذات کو تھانے نہ بلواؤں، سوائے اس صورت کے جب اس کے خلاف پکا ثبوت مل جائے۔ سب سے پہلے میں نے اسے تسلی دلاسا دیا، اس کے زخمی دل پر مرہم کے پھائے رکھے۔ پھر جب اس کا دل اور ذہن میرے قبضے میں آ گیا تو سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ انمول، تم واقعی بدقسمت ثابت ہوئی ہو۔ جب تم نے ٹھوکر کھا کر سنبھلنا چاہا تو ایک اور ٹھوکر تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی، یعنی تمہاری سہاگ کو دنیا سے اٹھا دیا گیا۔ میں تمہاری سہاگ کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن قاتل کو قرار واقعی سزا ضرور دلواؤں گا۔ تمہیں شک کس پر ہے؟ قاتل شک۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے تاثرات عجیب سے تھے۔ شوکی کی بات ٹھیک ہی لگتی تھی، واقعی دال میں کچھ کالا تھا۔ بالکل، تم بلا جھجک اپنا شک ظاہر کر دو، میں نے اسے لہجے میں کہا
जैसे मुझे उसकी मदद की अशद ज़रूरत है। आप मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं? पहले आपके असिस्टेंट मुझे परेशान करके गए हैं, अब आप। देखो बीबी, मेरे असिस्टेंट तो तुम्हें थाने में बुलाने का कह रहा था, लेकिन मैं तुम्हें मजलूम समझकर और तुम्हारी इज्जत का ख्याल करते हुए खुद आ गया हूँ। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब सही सही न दिए तो मुझे तुम्हें थाने ले जाना ही पड़ेगा। मैंने इसकी बात काटते हुए खालिस थानेदाराना लहजे में कहा। आप मुझे थाने क्यों ले जाएंगे? मैंने क्या किया है? अनमोल ने मरी मरी आवाज़ में कहा। इसके एतमाद की दीवार ढह गई थी। मेरी थाने ले जाने वाली धमकी का तीर ठीक निशाने पर लगा था। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वकूआ वाली रात वहीद को बुलाने कौन आया था? मैंने एक मुमकिना इम्कान के पेश नज़र सवाल किया। इस सवाल पर उसने मेरी तरफ देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं अब अनमोल की तरफ मुसलसल देखने लगा था। वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। ये लम्हे बड़े सब्र आजमा थे। मेरे सब्र का इम्तहान था। मुझे ठंडा रहना था। आखिर वो फट पड़ी। आप क्या समझते हैं मैंने अपने शौहर को कत्ल करवाया है? और शायद इस सिलसिले में ज़मीर मेरा मददगार है। आपका जहन सिर्फ थानेदाराना है। आप औरत को समझ ही नहीं सकते। अगर मैंने यही सब कुछ करवाना होता तो वह इसे राजीनामा ही ना करती। मैंने साफ दिल से इसे माफ़ कर दिया था। मैं अब सिर्फ उसकी होकर रहना चाहती थी। इसकी और इसके वालिदैन की खिदमत करना चाहती थी। अब वही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं मरते दम तक इसके वालिदैन की खिदमत करती रहूँगी। बारी ताला इन्हें मेरी उम्र भी लगा दे। मुझे अपने भाई निज़ाकत पर शक है। वही वहीद को इस रात ले गया था। हम बातें कर रहे थे। उस वक्त रात के 11 बजने वाले थे कि हमारे कमरे के पिछले दरवाजे पर दस्तक हुई। ये एक अनहोनी बात थी। इस तरफ से रात को कोई आता जाता नहीं था। हमने अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से नज़ाकत ने कहा, ज़रा दरवाज़ा खोलो, एक ज़रूरी काम है। हमने दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर बुला लिया। इसने कहा कि एक जगह जाना है, कल दोपहर तक आ जाएंगे। फिर वो दोनों चले गए और मैं सो गई। अगर मुझे उस वक्त ज़रा सा भी शक हो जाता तो मैं वहीद को कभी भी उसके साथ जाने न देती। आह, मैं क्या करूं? मैंने क्या किया? वो तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अपना शक मेरे असिस्टेंट पर जाहिर कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह बता सकती हो? इसके बाद इसने वजह बताई थी। अब हमारा वहाँ कोई काम नहीं था। हम थाने वापस आ गए। जो वजह इसने एएसआई शौकत को बताई थी वही वहीद के वालिद को भी बताई, लेकिन असल वजह इसने मुझे बता दी। इसका जिक्र आगे आएगा। शौकत मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मायना खेज नज़रों से शौकत की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देखते हुए गोया हुआ, सर, लगता है कि मैदान आपके हाथ आ रहा है। बिल्कुल, तुम्हारी ये बात सच्ची साबित हुई है कि अनमोल कुछ छुपा रही है। फिर मैंने सब कुछ एएसआई शौकत के गोश गुजार कर दिया। इसके बाद हमने रात का एक जगह से नज़ाकत को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान इस सिपाही को हमने वापस बुला लिया था, जो ज़मीर के इंतज़ार में इसके घर के आसपास सफ़ेद कपड़ों में मंडलाता रहा था। इसके बाद हमने रात गए एक जगह से नज़ाकत को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान इस सिपाही को हमने वापस बुला लिया था, जो ज़मीर के इंतज़ार में उसके घर के आसपास सफ़ेद कपड़ों में मंडलाता रहा था। नज़ाकत ने वहीद को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया, लेकिन बेस्ट खान के रंगारंग खाने के बाद भी इसने ज़मीर के मुतालिक किसी किस्म का एतराफ़ न किया। कत्ल की जो वजह इसने बताई, इसके मद्देनज़र रखते हुए इसे ज़मीर को भी कत्ल करना चाहिए था। हमें ये शक था कि उसने ज़मीर को कत्ल करके लाश कहीं दबा दी है। इसने सिर्फ इतना कहा कि वो ज़मीर को भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन ज़मीर तो लाहौर गया हुआ था। ये बात उसने मालूम कर ली थी। वो भी हमारी तरह ज़मीर की वापसी का मुंतज़िर था। होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। अब आपको ये बता दूं कि नज़ाकत कौन था और इसने वहीद को क्यों कत्ल किया था, क्योंकि कोई किसी को बिला वजह कत्ल नहीं करता। नज़ाकत अनमोल का बड़ा भाई था। बकौले उसके वो अनमोल से बहुत मोहब्बत करता था। वो 2-3 साल बाहर रहकर आया था। यहाँ आकर इसे हालत का पता लगा था। जिन दिनों अदालत में उसका तेज़ाब गर्दी वाला मुकदमा चल रहा था,
نزاکت انہی دنوں میں باہر سے آیا تھا۔ وہ راضی نامے کے حق میں نہیں تھا، وہ وحید کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہتا تھا، لیکن انمول نے راضی نامہ کر لیا۔ اسے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ نزاکت جب بھی اپنی بہن کا چہرہ دیکھتا، اسے وحید پر اور ضمیر پر بے تحاشا غصہ آتا۔ یہ بات اس تک نہیں پہنچی تھی کہ ضمیر یہ کہتا پھر رہا ہے کہ وہ وحید کو دنیا سے اٹھا دے گا۔ جس طرح نزاکت نے وحید کو گھر سے باہر نکالا، یہ بتایا جا چکا ہے۔ البتہ ویرانے یعنی پرانے کنویں کے پاس لانے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا کہ اس کا ایک دوست ادھر انتظار کر رہا ہے، اسے ساتھ لیتے ہوئے چلیں گے۔ اصل میں وحید کی موت کا وقت آ گیا تھا، لیکن پرانے کنویں کے پاس پہنچ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر اب وقت گزر چکا تھا سنبھلنے کا۔ نزاکت نے اچانک چھری نکال کر اس کے سینے میں اتار دی۔ اس سے پہلے اس نے وحید کے گھٹنے پر اپنا گھٹنا مارا تھا۔ جو ہی وہ ذرا سا جھکا، اس نے وار کر دیا، پھر دوسرا وار کیا۔ دونوں زخم مہلک ثابت ہوئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں قتل کا وقت رات 11:30 اور 1 بجے کے درمیان لکھا تھا۔ دونوں زخم مہلک ثابت ہوئے، ایک نے دل چیر دیا تھا جبکہ دوسرے نے آنتیں وغیرہ کاٹ دی تھیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ قتل ایک لمحے کا پاگل پن ہے۔ وہی زخم کھا کر گرا اور تڑپنے لگا۔ جب نزاکت ایک لمحے کے پاگل پن سے باہر آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اسے اتنا یقین تھا کہ چند لمحوں بعد وحید ایک لاش میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ انتقامی جذبے کے تحت کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا اور بات ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد قاتل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اسے کوئی تھانے دار یا ماہر نفسیاتی بیان کر سکتا ہے۔ نزاکت نے چھری کنویں میں پھینکی اور جا کر اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ دوست چرس پیتا تھا، کبھی کبھی نزاکت بھی اس کا ساتھ دے لیتا تھا۔ جب نزاکت نے اسے بتایا کہ وہ کیا کر آیا ہے تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، لیکن کہتے ہیں نا کہ پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ نزاکت نے ایک معقول رقم دینے کا وعدہ کر کے اس سے مشورہ مانگا۔ دوست نے، جس کا نام اجمل تھا، اس رات 2 سگریٹ چرس کے بنائے اور اس رات پہلی بار نزاکت نے پورا سگریٹ پیا۔ اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، لیکن اس کے ہاتھ پیر اس کے قابو میں تھے۔ اجمل نے ایک بچکانہ مشورہ دیا۔ چونکہ نزاکت چرس کے نشے میں تھا، اس لیے اس نے اجمل کے ساتھ مل کر اس کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اجمل نے کپڑے کے تھیلے میں کچھ لیا اور دونوں وہاں پہنچ گئے جہاں وحید کی لاش پڑی تھی۔ اجمل نے لاش اٹھائی، کپڑے کا تھیلا اب نزاکت کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ اس میں کیا ہے، وہ تو اس کو اس وقت پتہ چلا جب کچا راستہ شروع ہوا۔ اجمل نے لاش نیچے رکھی، تھیلا نزاکت کے ہاتھ سے لیا۔ اس میں سے ایک زنانہ جوتیوں کا جوڑا برآمد ہوا۔ اپنی جوتیاں اتار کر اس نے تھیلے میں ڈالیں اور زنانہ جوتیوں کا جوڑا پہن لیا اور پھر دوبارہ لاش اٹھا کر چل پڑا۔ اب تھیلا دوبارہ نزاکت کے ہاتھ میں تھا۔ نزاکت تو اس وقت احمق ہو رہا تھا، لیکن لگتا تھا کہ اجمل اس سے بڑا گدھا تھا۔ بھلا اس طرح کے ڈراموں سے پولیس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ لاش پھینکنے کے بعد اجمل نے جیب سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے نکالے اور لاش کے آس پاس بکھیر دیے۔ وہ واقعی کچے مجرم تھے۔ اس کے بعد ہم نے صبح اجمل کو چاٹ دبوچا۔ وحید کی قمیض پھاڑنے والا بھی اجمل ہی تھا۔ اس کے بعد میں نے تگڑا سا چالان بنا کر انہیں حوالہ عدالت کر دیا۔ عدالت سے نزاکت کو سزائے موت اور اجمل کو اعانت مجرمانہ میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔